वालेकुम। आज फिर मैं आपसे बात कर रहा हूँ ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद उमा। मैंने पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी की आपस में जो डिवीज़न थी, तकसीम थी, उसके मतलब मैंने 1947 में कैसे कितना हिस्सा इंडियन आर्मी का सब बन गया और कितना हिस्सा पाकिस्तान आर्मी में आया, इसके मतलब बातचीत की थी। और मैंने ज़्यादातर आर्मड कोर, इन्फेंट्री और आर्टिलरी के मतलब आपको बताया था। अब दो और अहम आर्म हैं हमारे, उसके अलावा मैंने आर्मी सर्विसेज कोर का भी बताया था और दूसरे भी आर्मी मेडिकल कोर का भी आपको बताया था। आज मैं कुछ और आपको बताऊंगा। उसमें पाकिस्तान आर्मी कोर ऑफ इंजीनियर्स और पाकिस्तान आर्मी कोर ऑफ सिग्नल्स, इनके मुतालिक बात करूंगा। और बाकी आर्म और सर्विसेज अगर जो रह गया था उसके मुतालिक भी मैं बात करूंगा। ये डिवीज़न 1947 में 14 अगस्त हमारे पास क्या आया, कितना हिस्सा में ट्रांसफ़र हुआ और कितना नहीं हुआ, और जो आना था वो आ सका या नहीं आया, उसके मतलब भी बात करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान आर्मी कोर ऑफ इंजीनियर्स की। ये पाकिस्तान आर्मी का एक बहुत ही ज़बरदस्त, हमेशा एक्टिव इन एक्शन पीस टाइम में भी पाकिस्तान आर्मी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा, बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट थी पाकिस्तान आर्मी कोर ऑफ इंजीनियर्स। इसमें पार्टीशन के वक़्त, इंडिपेंडेंस के वक़्त ब्रिटिश ने 10 फील्ड कंपनीज ट्रांसफ़र की। पहले बटालियंस नहीं होती थी, इंजीनियर बटालियंस ब्रिटिश डेज में, तो फील्ड कंपनीज और फील्ड पार्क कंपनीज होती थी। तो हमारे पास 10 फील्ड कंपनीज आई 1947 में, इंडियन आर्मी इंजीनियर्स जो थी पहले उससे, और 4 फील्ड पार्क कंपनीज आई। इंडियन आर्मी जो थी, उनके इंडियन आर्मी के इंजीनियर्स 3 हिस्सों में डिवाइडेड थे। अभी भी वो उनका रेफरेंस लेते हैं उसके लिहाज से। एक उनकी एफिलिएशन है जो 1780 के बाद से है। उसमें मद्रास कोर ऑफ इंजीनियर्स, बंगाल कोर ऑफ इंजीनियर्स और बॉम्बे कोर ऑफ इंजीनियर्स, ये इनके 3 इंजीनियर्स ग्रुप हैं। उसी से फिर ये उनकी बटालियन वगैरह निकलती हैं। बट ओवरऑल हमारे पास जो हिस्सा आया वो ज़्यादातर बंगाल इंजीनियर ग्रुप से आया था और कुछ हिस्सा बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप से आया। मद्रास इंजीनियर ग्रुप से हमारे पास कोई हिस्सा नहीं आया। तो इन्होंने आके हमारी आर्मी इंजीनियर्स की दाग बेल डाली। इसमें जो मुस्लिम एलिमेंट्स थे, मुस्लिम जवान थे, मुस्लिम ऑफिसर्स थे, उन्होंने इसकी दाग बेल डाली। और शुरू में इंडिपेंडेंस के बाद कायद आज़म की रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ ब्रिटिश ऑफिसर्स रह गए थे मुख्तलिफ आर्म्स, मुख्तलिफ यूनिट्स में और आर्मी हेडक्वार्टर्स में भी। इन्होंने आके हमारी आर्मी कोर ऑफ इंजीनियर्स की दाग बेल डाली। कुछ ही महीने गुजरे थे कि कश्मीर वॉर हो गई। 27 अक्टूबर को इंडियन आर्मी कश्मीर में आ गई। हमें पाकिस्तान आर्मी को इजाज़त ना मिली कश्मीर में जाने की। तो कायदे आज़म ने आखिरकार, जब इंडियन आर्मी हर महाज पे एडवांस कर रही थी, ट्राइबमैन जो थे या हमारे लोकल जो फ्रीडम फाइटर थे सुदनटी के इलाके में, मीरपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, बाग में, ये बेचारे उनको रोक नहीं सक रहे थे। तो उनकी बहुत पावर थी, उनकी इंडियन एयरफोर्स भी इस्तेमाल हो रही थी। तो फिर पाकिस्तान आर्मी पहले हफ्ते में 1948 में कश्मीर में ऑर्डर दे दिया कायदे आज़म ने मूव करके। जाते ही इन्होंने सबसे ज़्यादा जो काम करना पड़ा वो इन्फेंट्री को हमारे करना पड़ा। और इन्फेंट्री को सपोर्ट करने के लिए कई जगह सड़कें थी नहीं, वो सड़कें बनाई। सो नीलम वैली इंडियन आर्मी से, मैंने आपको बताया कि 1948 की लड़ाई में पूरी नीलम वैली मुजफ्फराबाद के नज़दीक ही आ गए थे इंडियन आर्मी वाले। 8 मकाम एक जगह है, वहाँ तक वो आए हुए थे। वहाँ से इंडियन आर्मी को हमारी इन्फेंट्री ने हटाया। इनको सपोर्ट करने के लिए जो सड़क थी, बहुत मुश्किल थी नीलम वैली में, वो पाकिस्तान आर्मी इंजीनियर्स ने बनाई। नामुनासिब, मतलब बहुत सख्त हालात में। एक्सक्यूज मी। तो पाकिस्तान आर्मी इंजीनियर्स ने नीलम वैली की रोड कंस्ट्रक्शन की। उसके बाद चकोटी, जब जहाँ सीज फायर हुआ है 31 दिसंबर 1948 और 1 जनवरी की रात को 1949, तो इन्होंने चकोटी की तरफ भी सड़क को ठीक किया, जो गिलगित जो जा रही थी आगे श्रीनगर। उसके अलावा हाजी पीर के एरिए में सड़कें थी नहीं। पूरा हाजी पीर का सेलियंट, उस दिन मैंने आपको नहीं बताया कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान आर्मी की, पूरा हाजी पीर सेलियंट बडोरी बल्ट इंडियन आर्मी से ले लिया।
اور یہ وہ علاقہ ہے بڈوری پہ، حاجی پیر سیلنٹ کہلاتا ہے، بڈوری بلج، جہاں انڈین آرمی سب سے انڈیا جو ہے اس کے سری نگر کے سب سے نزدیک ہیں پاکستان آرمی والے. یعنی یہ ہمیں بہت بڑا اسٹریٹجیکل اور ٹیکٹیکل ایڈوانٹیج ہے جو سیز فائر تک پاکستان آرمی نے حاصل کر لیا. تو حاجی پیر کے ایریے میں سڑکیں بنانی پڑیں، کچی تھیں سڑکیں شروع میں بنائیں جو آرمی انجینئرز نے. بریجز بنائے، بہت بریجز بڑے مشکل تھے، ان کی کنسٹرکشن، ان کی اپروچ، جیسے فائٹنگ ہو رہی تھی اس علاقے میں کی گئی تھی. کوٹلی سے آگے کھریٹا ویلی کی طرف، بھمبر سے اوپر نارتھ میں جو کالی دھار ہل رینج ہے، اور ایک اور اسی کا حصہ ہے پیچھے جہاں نوشہرہ کو ہائٹس اوور لک کرتی ہیں، جہاں سے انڈیا کی روڈ جا رہی ہے، جہاں ہم نے اٹیک کیا تھا 27 فروری 2019 میں ہماری ایئر فورس نے. تو یہ نوشہرہ سیکٹر کی طرف بھی ہماری آرمی انجینئرز نے سڑکیں بنائیں. اور اس کے علاوہ چم میں جیسے ایڈوانس ہوا تو وہاں بھی سڑک کو ڈیولپ کیا گیا. کچی سڑک تھی ٹل 70s، جب میں وہاں لائن آف کنٹرول میں تھا یہ سڑک کچی تھی، اب اس کو پکا کیا گیا. تو ایک تو یہ کام کیا. دوسرے پاکستان آرمی انجینئر نے جو زبردست کام کیا وہ 1955 آنورڈز، جو اس وقت کے انجینئر ان چیف تھے، ان کے نیچے جنرل ایوب آرمی کے کمانڈر ان چیف تھے. تو انڈس ویلی روڈ، انڈس ویلی پروجیکٹ کے لحاظ سے سروے کیا گیا، پاکستان آرمی انجینئرز نے کیا. کوئی سڑک نہیں تھی، پیدل جاتے تھے لوگ گلگت کی طرف. اس کو سروے مکمل کر کے پھر اکوپمنٹ موو کیا اور اس سڑک کو بنانا شروع کیا 1950 لیٹ 1950s میں، جب سروے مکمل ہو گیا. اور اس روڈ کا نام پھر تبدیل کر کے انڈس ویلی روڈ اور یا انڈس ویلی پروجیکٹ سے چینج کر کے کراکورم ہائی وے KKH کہلاتی ہے، جو ابھی خنجراب تک جاتی ہے. خنجراب تک پاکستان آرمی انجینئرز ان کو لے گئے. تھوڑا 1970s میں چائنیز آرمی انجینئرز نے آ کے کہیں کہیں برج کنسٹرکشن میں مدد کی، لیکن مین روڈ انہوں نے بنائی پاکستان آرمی انجینئرز نے. جگہ جگہ ان کے جب ایکسپلوسو لگاتے تھے کہ پوری کلف نیچے آ جاتی تھی روڈ سیکشن. تو ہمارے جو انجینئرز کے جوان ہیں، آفیسرز ہیں، وہ یہاں شہید ہوتے رہے، بہت قربانیاں دیں. اس کے بعد جب یہ سڑک بن گئی، پھر اس کو میٹل کرنے کے فیز 1 میں یہ کچی تھی، پھر اس کو میٹل کیا گیا. پھر جو بہت مشکل روڈ تھی، بہت زیادہ ٹرن تھے، وہ گلگت سکردو ہائی وے، اس کو پاکستان آرمی انجینئرز نے بنایا. آزاد کشمیر کے اوپر جتنی بھی سڑکیں کچی تھی شروع میں، ان کو پکا کرنا شروع کیا. یہ پاکستان آرمی انجینئرز کا بڑا کارنامہ ہے. آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان آرمی انجینئرز اور پاکستان انفنٹری یہ پیس ٹائم میں سب سے زیادہ کمیٹڈ، سب سے زیادہ انوالوڈ اور ڈپلائڈ آرمز ہیں پاکستان آرمی کے. دو انجینئرز کا جو ثانوی کام ہے، تو سیکنڈری ٹاسک آف پاکستان آرمی انجینئرز از ٹو فائٹ ایز انفنٹری. تو یہ ہر سال کچھ ٹائم اپنی انفنٹری کی فائٹنگ کے لیے آپریشنز آف وار میں اس پہ سرو کرتے ہیں. انجینئرز کی پاکستان آرمی کی آپ نے دیکھا ہے کہ بلوچستان کے انٹیریئر میں انہوں نے سڑکیں بنائی ہیں، 1960s میں بھی بنائی، 1970s میں بہت زیادہ بنائی. شروع میں وہ کچی تھی، بعد میں ان کو پکا کیا. بہت مشکل روڈ کنسٹرکشن تھی. آن دیئر اون، گورنمنٹ نے نہیں کہا ان کو، یہ خود ہی کراکورم ہائی وے گورنمنٹ نے نہیں کہا، آن دیئر اون دے انڈر ٹک دس. سو اٹ واز اے اسٹریٹجک project completed with strategy in mind to link up with China along this road. So our vision of Pakistan Army and Pakistan Army engineers generally at many places, in many occasions, in many sectors preceded the government's vision. Alhamdulillah, mashallah. اور یہ ان کو ڈیو ہمیں دینا چاہیے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے جو سی پیک بن رہی ہے، ہنڈریڈز آف کلومیٹرز روڈ tunneling has been done by Pakistan Army engineers at a very rapid pace. پاکستان آرمی انجینئرز سے جب ہم نے ضرورت سمجھی تو ہم نے ایک آرگنائزیشن بنائی، آفیسر جوان وغیرہ پاکستان آرمی انجینئرز کے پوسٹ ہوتے تھے. اس کو ہم نے بولا فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن. اس کا کام تھا فرنٹیئر ریجنز میں سڑکیں بنانا، بریجز بنانا اور آرمی کی موبلٹی کو امپروو کرنا. پاکستان آرمی انجینئرز کے دو مین ٹاسک ہیں. ون کہ وہ اپنی آرمی کی موبلٹی کو امپروو کرے، بیٹل فیلڈ موبلٹی کو، اور یہی چیز اینیمی کو ڈینائی کرے.
وہ ڈینائی کیسے کرتے ہیں؟ بائی لیئنگ مائن فیلڈ, بائی لیئنگ آبسٹیکلز, اینڈ ٹو انکریز دی موبلٹی یہ آبسٹیکلس کو ریموو کرتے ہیں, مائن لیئنگ اینیمی کی جو ہے اس کو بریچ کرتے ہیں انڈر فائر. ان 1965 وار بی آر بی کے سامنے, کیونکہ انڈین آرمی پہنچ گئی تھی بی آر بی تک, ہماری انفنٹری فائر فائٹ میں لگی ہوئی تھی, جتنے بریجز تھے یہ نہ ہو کہ انڈینز کو صحیح سلامت یہ بریجز ان کے ہاتھ چڑھ جائیں, مائنیں لگا کے, کیونکہ نارمل ایکسپلوسیو لگانا مشکل تھا. پاکستان آرمی کی جو ہماری 10 ڈویژن کی انجینئر بٹالین تھی انہوں نے زبردست کام کیا, دشمن کے فیس کے اوپر بی آر بی کے اوپر بریجز اڑا دیے. یہ بڑی اچیومنٹ ہے ماشاءاللہ. اس کے علاوہ ہماری جب کھیمکرن میں کاؤنٹر آفینسو ہمارا گیا پاکستان آرمی کا 11 ڈویژن نے, اس کے لیے تھوڑا فٹ ہولڈ کریٹ کیا روئی نالے کے پار, کھیمکرن کیپچر کر کے سیکنڈ ایف ایف نے, تو پاکستان آرمی انجینئرز نے روئی نالے کے اوپر برج بنایا جس کے اوپر سے پھر ہمارے فرسٹ آرمڈ ڈویژن کے ٹینک روئی نالا کے اوپر سے کراس کر کے کھیمکرن کی طرف ایڈوانس کیا. سو ایک تو یہ کام 65 وار میں بہت زبردست, ایک بہت ہی ویزیبل کام تھا. ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آرمی لیول پہ جب ان کو جنرل موسیٰ نے آرڈر دیا کہ انڈین آرمی واپس چلی گئی تھی, دونوں آرمیز نے مائن لگائی ہوئی تھیں, انہوں نے بھی مائنز ہٹا دی, تو پھر ہم نے بھی جو مائن لائن کی ہوئی تھی رن آف کچھ کے بعد اپریل 1965 کے بعد ان مائنز کو جی ایچ کیو کے آرڈرز کے مطابق ہٹا دیا گیا. سو مائن کو لگانے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا, حالانکہ وہ بھی ایک پراپر پروسیس ہے, پلانڈ مائن لائن کی جاتی ہے, لیکن اس کو ہٹانے میں بہت ٹائم لگتا ہے کیونکہ کیجولٹیز ہو سکتی ہیں. سو آخری مائنز جو تھیں تقریباً جولائی 25-27 1965 تک ریموو کر لی گئی تھی لاہور فرنٹ سے اور باقی فرنٹ سے. ایک تو یہ, اور جب انہوں نے چونڈا میں ہمارے اوپر اٹیک کیا تو وہاں کوئی مائن فیلڈ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, جو انڈیا کو بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا. 1971 وار میں ایک انجینئر کور کا آفسر تھا میجر منظور پرناؤنس منجور, his traitor ran away and deserted. He was brigade major of one of the infantry brigades of the division deployed in the Shakargarh Zafarwal sector. وہ پورے ناٹ اونلی ڈویژن کا بٹ کہ کور کا مائن پلان, ایک وہ میجر تھا کیونکہ انجینئرز کا تھا, اس کو پتا تھا کیسے مائن لنگ ہوئی بھی ہے, اس کا پورا مائن پلان اسکیچز نقشے لے کے, اس کے ساتھ 2 اور بنگالی آفسرز تھے جو بھاگ گئے, اور انہوں نے سامبا ایریا میں سیالکوٹ کے بارڈر جو تھا اس سے کراس کر کے انڈین آرمی کے پاس چلے گئے, اور انہوں نے ان کو ایئر کرافٹ میں جموں سے بھجوا دیا نیو دہلی ٹو دی آرمی ہیڈ کوارٹرز, تاکہ وہ ساری انٹیلیجنس اور انفارمیشن ان کو مل جائے. اس آدمی نے پاکستان کے ساتھ زبردست غداری کی, کور آف انجینئرز کا تھا لیکن بنگال سے اس کا تعلق تھا. بعد میں میجر جنرل بنا ان کی آرمی میں, اور چٹاگانگ میں یہ جنرل ضیاء الرحمان کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے جب اس کو بجواور کو کچلا گیا تو اس میں یہ مارا گیا. سو پاکستان آرمی انجینئرز نے اس کے علاوہ باہر بھی, جہاں ہماری یونائٹڈ نیشنز میں ہماری ٹروپ سرو کرتی ہیں, بے زبردست انہوں نے وہاں کام کیا. اس کے علاوہ ایسٹ تیمور میں جب یونائٹڈ نیشن نے وہاں ایریا میں ریفرینڈم کروایا, کیونکہ وہ کرسچن میجورٹی ایریا تھا, اور ایک دم انہوں نے ریفرینڈم کروایا, کشمیر میں ابھی تک نہیں کروایا. وہاں ہمارے آرمی انجینئرز نے بریجز بنائے ہیں, روڈز بنائی ہیں تاکہ موومنٹ آسان ہو. وہاں جنگل ہیں, وہاں بڑے بڑے تھک ٹریز ہیں, ان کو کاٹ کے بنایا, اور سب کی ایڈمائریشن انہوں نے حاصل کی. اس کے علاوہ فاؤ آئیلینڈ ہے کویت کے ایریا میں, وہاں بہت زیادہ مائننگ ہوئی ہوئی تھی, یہ سی کے کنارے تھا, ادھر دلدل بھی تھی, مختلف سیکٹرز بانٹے گئے تھے. تو پاکستان آرمی انجینئرز کو فاؤ آئیلینڈ میں 1991 میں ڈی مائننگ آپریشن کے لیے لگایا گیا. سب سے پہلے اوور آل کام پاکستان آرمی انجینئرز نے مکمل کر لیا, یو ایس آرمی انجینئر سے بھی پہلے اور باقی آرمی سے بھی پہلے. وہ بڑا کریڈیٹیبل کام ہے. تو ہمارے انجینئر جو ہے پیس ٹائم میں آپ کو کیسے نظر آتے ہیں؟ ہر وقت یا تو سڑک بنا رہے ہوں گے, یا بریجز بنا رہے ہوں گے, یا جب فلڈ آتا ہے تو 2 عام پاکستان آرمی کے بہت ہیویلی کمیٹڈ ہوتے ہیں 100% جہاں جہاں فلڈ آتا ہے. ایک پاکستان انفنٹری اور دوسرا پاکستان آرمی انجینئرز. یہ سول انجینئرز کی مدد کرتے ہیں جو بند ہیں, گائیڈ بند بنے ہوئے ہیں دریاؤں کے کنارے پہ, ہیڈ ورکس کے کنارے پہ, بیراجز کے کنارے پہ, اس پہ آ کے اپنی مشینری لاتے ہیں اور پورے دن رات ایک کر کے ان ہیڈ ورکس کو, ان بیراجز کو, اور وہ وہاں اس ایریا میں جو بھی کراپ ہے
جو فلڈ سے انڈیٹ ہو سکتی ہے، وہاں پاکستان آرمی انجینئرز پرفارم کرتے ہیں، اپنی بورڈز استعمال کرتے ہیں اور ان کو لوگوں کو ایویکویٹ کرتے ہیں. تو پاکستان آرمی انجینئرز اور پاکستان آرمی انفنٹری جیسے اپنی وار آن ٹیرر اگینسٹ جو پراکسی ٹیررسٹ تھے، انڈیا کے علاوہ یہ 2 یا 3 ملک ان کے پیچھے تھے، ان کے خلاف لڑ کے فاٹا جو پہلے کا علاقہ تھا اس میں ڈی مائننگ کی گئی، بہت زیادہ آئی ڈیز پھینکے گئے تھے، ان کو ہٹایا گیا. ابھی تک آئی ڈیز کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے رہے ٹیررسٹ. سو وہاں انجینئرز کا بڑا کام ہے ہمارے آرمی انجینئرز کا. تو آرمی انجینئرز ہر وقت ادھر استعمال ہوئے ہیں، انفنٹری کے ساتھ بہت زبردست انہوں نے کام کیا اس فائٹ اگینسٹ ٹیررزم اور پاکستان کو پیسفل بنانے میں. تو میں ایک آرمی ایکسرسائز ہوئی، کور ایکسرسائز ہوئی تھی 1983 میں. میں سٹاف آفیسر تھا، ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں ایک انفنٹری ڈویژن تھا. تو میرے جو جنرل آفیسر کمانڈنگ تھے، یہ بہت ان کو ہسٹری کا شوق تھا، مجھے ہسٹری کا شوق تھا. انہوں نے ٹرکش اسٹاف کالج کیا ہوا تھا، میں نے ٹرکش لینگویج کیا ہوا تھا. تو وہ میرے سے بہت زیادہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو جب کور ایکسرسائز ہوئی، پہلے ڈویژن ایکسرسائز ہم نے کی، تو انہوں نے کہا کہ جب پہلی رات تھی اور اٹیک جا رہا تھا، بریجز کنسٹرکٹ ہو رہے تھے، تو انہوں نے کہا خالد کامنٹ آرم وائز مینس کہ انفنٹری، آرمر، آرٹلری اور انجینئرز میں کامنٹ. میں نے کہا سر جتنے ٹاسک انجینئرز کو دیے گئے، جتنے بریجز بنانے کے لیے مختلف کلاسز کے دیے گئے، جو ٹائم دیا گیا تھا، انہوں نے آن دا ڈاٹ ٹائم سے پہلے بریجز بنا کے 100% کامیاب اپنا مشن حاصل کیا. وہ پاکستان آرمی کور آف انجینئرز. تقریباً 10 سال سروس کے ساتھ میں اسٹاف کالج میں انسٹرکٹر بھی رہا ہوں. تو میں نے نوٹس کیا کہ جو انجینئر کور کا آفسر ہے اس میں بے پناہ کانفیڈنس ہوتا ہے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ پیس ٹائم کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور وہ ایک بہت محنتی اور بڑا آرگنائز اور بڑا سسٹمیٹک کام کرنے والا آفسر بن جاتا ہے. سو سلوٹ ٹو پاکستان آرمی انجینئرز. Secondary task is to fight as infantry, and which they have done in all our wars with India. ایسٹ پاکستان میں آخری چیز کو اور ایڈ کروں، ایسٹ پاکستان میں ان کی ایک ریورائن یونٹ ریز کی گئی تھی، اور جس میں یہ بوٹس اور سٹیمر بھی ان کے پاس تھے، جو 50s آنورڈز آرگنائز کی گئی تھی. انہوں نے بہت اچھا کام کیا پیس ٹائم میں. ریورز بہت چوڑے تھے، ریور ہر جگہ بریجز نہیں تھے، اور میں نے خود ایک سٹیمر میں اس میں سفر کیا ہے. ڈھاکہ سے کمیلا کی طرف آتے ہیں، ایک جگہ ہے داؤد کنڈی، ادھر تک ایک سٹیمر میں سفر کیا ہے جس کے اوپر آرمی انجینئرز کا کلر بنا ہوا تھا اور ٹیکٹیکل سائن بنا ہوا تھا. تو دی کور آف انجینئرز پرفارمڈ ایکسٹریملی ویل ان ایسٹ پاکستان. ریور لائن ایریا ہے وہاں،